रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अनआम आयत नंबर 56। कुल कह दे इन्नी बेशक मैं नुहीतु मैं मना किया गया हूँ अन अअबुदा कि मैं इबादत करूँ अल्लज़ीना उनकी तदऊना पुकारते हो तुम मिन दूनिल्लाह जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हो। मैं मना किया गया हूँ कि मैं अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करूँ। कुल कह दो ला नहीं अत्तबिउ मैं पैरवी करता अहवाअकुम तुम्हारी ख्वाहिशात की। क़द तहकीक ज़लल तो गुमराह हो जाऊँ मैं इज़न उस वक़्त वमा और ना हूँ आना मैं मिनल मुहतदीन राह पाने वालों में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कह दीजिए कि मुझको इससे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। तो आप कह दें कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की इत्तबा नहीं करूँगा क्योंकि इस हालत में मैं बेराह हो जाऊँगा और राह रास्त पर चलने वालों में नहीं रहूँगा। वमा अना मिनल मुहतदीन और मैं हिदायत याफ्ता लोगों में नहीं रहूँगा। मुशरिकीन मक्का या मुजरिमीन जो थे वो ये चाहते थे कि कोई समझौते की राह निकल आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को या हमारे देवी देवताओं की तौहीन ना करें और हम उन्हें कुछ ना कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी कि ये बुत ना किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं ना संवार सकते हैं, और इस तालीम से सिर्फ उनके बुतों की तौहीन ही नहीं होती थी बल्कि उनके आबा व अजदाद की भी तौहीन थी, इसलिए वो सर पीटते थे। तो इस बात के जवाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनसे कह दो कि ना मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ ना ही उन देवी देवताओं की ताज़ीम कर सकता हूँ। मैं तो मामूर ही इस बात पर हूँ कि लोगों का रिश्ता उन माबूदों से तोड़कर अल्लाह से जोड़ दूँ। फिर अगर मैंने खुद ही अल्लाह की वही के ख़िलाफ़ किया तो मैं तो खुद ही हिदायत पाने वालों में से नहीं रहूँगा। तो कैसे हिदायत दूसरे पा सकेंगे, क्योंकि ये हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से मिला है और मैं उसकी किसी कीमत पर भी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। कुल कह दो इन्नी बेशक मैं अला ऊपर बैयिनातिन रोशन दलील पर हूँ मैं रब्बी अपने रब की तरफ से। वक़द तुम और झुटलाया तुमने बिही उसको माँ नहीं इन दी मेरे पास माँ वो जो तस्ताजिलूना जल्दी करते हो तुम बिही उसके साथ। इनिल हुक्मो नहीं है हुक्म इल्ला लिल्लाह मगर सिर्फ़ अल्लाह ही के इख्तियार में है। यक़ुस्सु वो बयान करता है हक़ को वाहुआ और वो खैरुल फ़ासिलीन बेहतर फ़ैसला करने वाला है। यानी आप सल्लम कह दें कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से और तुम उसकी तकज़ीब करते हो, और जिस चीज़ की तुम जल्दबाजी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं। अल्लाह के आगे किसी का हुक्म नहीं है और अल्लाह वाकई ही बात को बतला देता है, वो सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। तो इस आयत में ऐसे मुजरिम और हट धर्मों की एक और सिफ्त बयान की गई। क्या कुफारे मक्का ये कहते थे कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो तुम इस तरह तुम लोगों पर सख्तियाँ कर रहे हो, अगर तुम सच्चे हो तो अब तक हम पर गालिब आ जाना चाहिए था तुम्हें, जिसकी तुम हमें धमकियाँ देते रहते हो। तो मुजरिमों की इस बात का जवाब अल्लाह ताला ने दिया है। आप उनसे कह दें कि मेरे अपने इत्मीनान के लिए ये बात काफ़ी है कि मैं ठीक ठीक सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ जो अल्लाह ने मेरी तरफ वही किया है। रही ये बात कि तुम पे अब तक अजाब क्यों नहीं आ गया, तो इसका जवाब ये है कि अजाब लेकर आना मेरे इख्तियार में नहीं है, ये काम तो अल्लाह का है। जब वो हमारे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करना चाहेगा तो तुम्हें अजाब से भी दो चार कर देगा। ठीक है, वो क्या जल्दी मचाते थे कि तुम हमें जो इतना डराते धमकाते रहते हो उस क़यामत के मुतालिक, उस अजाब के मुतालिक, तो जितना हम लोग तुम्हारे मुखालिफ हो चुके हैं अब तक उस चाहिए तो यही था कि अजाब आ चुका होता। उसी बात का अल्लाह ताला ने यहाँ पर जवाब दे दिया। वइंदहु और उसके पास मफातिहु कुंजियाँ हैं, चाबियाँ हैं, गैबी गैब की, ला यअलमुहा नहीं जानता उनको
اللہ مگر وہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ جو کچھ جنگل میں ہے، وَالْبَحْرِ خشکی میں یا دریا میں، بر خشکی کو بھی کہتے ہیں، تو جنگل کا لفظ بھی یہاں استعمال کر سکتے ہیں جو خشکی میں ہے یا دریا میں ہے، وَمَا اور نہیں تسقط گرتا، ساقط ہوتا، تسقطو گرتا یا ساقط ہوتا، من ورقن کوئی پتا، الا مگر یعلمها مگر وہ اس کو جانتا ہے، ولا حبتن اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی فی ظلمات اندھیروں میں، عرضی زمین کی یعنی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، ولا رطب اور نہ کوئی تری، ولا یابسین اور نہ کوئی خشکی، الا مگر فی کتابن مگر واضح مبین واضح کتاب میں، کہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں وہ لکھی ہوئی ہے، وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جو یتوفاکم وفات سے ہے، وہ قبض کرتا ہے تم کو یا تمہاری روح کو کھینچ لیتا ہے، باللیل رات میں، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم جو کچھ تم کماتے ہو، بالنہار دن میں، ثم یبعثکم پھر اٹھاتا ہے تم کو، لیقضی تاکہ پورا کیا جائے، اجل مسمی تمہاری لکھی گئی معین مدت پوری کر دی جائے، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، مرجعکم پھر کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے تمہیں، ثم پھر ینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے۔ اس سے پچھلی آیت میں کیا بتایا تھا؟ غیب کی خبریں بتانے والے، ان میں جو ظالموں پر عذاب آنے کی میں بات کرتا ہوں وہ تو وہی الہی کے بنا پر کرتا ہوں، پھر رہی یہ بات کہ وہ عذاب کب آئے گا اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ غیب کے تمام تر جو واقعات ہیں غیب کا جاننے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی اس صفت کا منکر ہے کہ وہ شخص کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ جنوں اور فرشتوں تک کو غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ جو شخص کسی غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرتا ہے یا اس پر یقین رکھتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ پھر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ غیب کے سارے علوم ایک مخصوص مقام پر خزانوں کی صورت میں بند ہیں، جن کے تالوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اسی مقام پر ہر چیز کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ بھی رکھی ہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہیں۔ کسی جگہ اس کا نام ام الکتاب آتا ہے، کسی جگہ امام مبین آتا ہے، کسی جگہ کتاب مکنون آتا ہے، اور کسی جگہ کتاب مبین کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھی جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔
واہو القاہر، وہی ہے غالب، فوق اوپر، عباد ہی اپنے بندوں کے، ویرسلو اور بھیجتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، حافظہ نگہبان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آتی ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، موت توفت ہو تو قبض کرتے ہیں اس کو، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم اور وہ، لا یفرطون نہیں کوتاہی کرتے۔ اچھا، اس سے پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی میعاد مقرر جو ہو چکی ہوئی ہے اسے مکمل کر لو، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر روح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیوانی اور دوسری روحانی یا نفسانی۔ رات کو یا نیند کے دوران روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت، دل و دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون یعنی خون کا جو جاری رہنا ہے وہ جاری رہتا ہے، سانس بھی اس کی چلتی رہتی ہے، اور نیند پوری ہونے کے بعد یا سوئے ہوئے کو جگانے سے روح نفسانی بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ تو ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کے خاتمے سے یا قبض کرنے سے دوسرے کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان پر آدھی موت اس کی نیند میں طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں نا، کہ وہی ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو یا دن میں کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے، اور وہ پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے، اور یہی سلسلہ تمہاری زندگی کی مدت معین پوری ہونے تک چلتا رہتا ہے، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جو تم کرتے رہتے تھے تمہیں خبر دے دے گا۔ پھر اگلی آیت میں کیا بتایا کہ وہی اپنے بندے کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر کیا کرتا ہے، نگہداشت رکھنے والا بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہتے تھے وہ اوپر چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے، فجر اور عصر کے بعد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ وقت جو ہے پہلے وقت میں ان نمازوں کو ادا کریں، اور دوسرا اپنے سورج طلوع ہونے تک اپنے اسی جگہ پر ہی رہیں جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے، اور ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ اور اس حدیث میں ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو انسان کا نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہیں، دین کے الگ ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے اوپر اذکار پڑھ لیتا ہے، اس کا دم کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فرشتے اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب انسان اپنی موت اپنی سامنے کھڑی دیکھ لیتا ہے، لیکن حالات کا رخ ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے، اور وہ خود یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی تھا جس نے اس کی جان بچا لی۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی اس انسان کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، اور اس حقیقت کو قرآن نے ایک دوسری جگہ پر بھی بیان فرمایا ہے کہ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس آیت کی ابتدا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی تمام مخلوقات اور انسان اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کے سامنے بالکل بے کس ہیں، مجبور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں ہر شخص کی شکل و صورت جیسی خود چاہی ویسی بنا دی، اور اس کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں تھا اس انسان کا۔ پھر جب وہ پیدا ہوا اور ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اس وقت بھی اس کی اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ پھر پیدا ہو کر کھانے پینے پر مجبور
مجبور ہوا تاکہ اس کی تربیت ہو اور پرورش ہو، اسی طرح وہ بچپن، جوانی، بڑھاپے کے مرحلے طے کرنے پر بھی مجبور تھا، اور اسی طرح جنسی ملاپ پر بھی مجبور، لیکن اولاد پیدا کرنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر اللہ ہی ہے جو کسی کو زیادہ اولاد دے دے، اور جو اللہ ہی ہے جو کسی کو اولاد سے ہی محروم رکھے، پھر وہ اپنے مرنے پر بھی مجبور ہے اور زندگی کے دن پورے کرنے پر بھی مجبور ہے۔ یعنی اگر کسی دن کو وہ روکنا چاہے کہ اس کی زندگی سے وہ دن نہ گزرے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اپنے لیے مزید مدت متعین کر لے تو یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح غم اور پریشانی میں جب انسان چاہتا ہے کہ یہ دن جلدی سے ختم ہو جائے اور میں کسی طرح یہ وقت ختم ہو جائے، میرے اوپر سے ٹل جائے، تو وہ وقت بھی اس کو اپنے سر سے گزارنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ پھر آیت میں کیا فرمایا کہ وہ ایسے فرشتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، کہ اس پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی اس کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل، اس کی قول، اس کا عمل، سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا کہ اس کے اوپر جب موت نہیں آئی ہوتی تو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یا اگر کسی کا معین وقت آ چکا ہو لیکن اس کی روح کو قبض نہ کریں، یا اس کی روح قبض کر لیں اور اس کی موت نہ آئی ہو، وقت نہ آیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر صورت میں وہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کہ وہ کمی کوتاہی کچھ بھی نہیں کرتے، جیسا حکم جب حکم کیا جاتا ہے اسی وقت اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ ثم پھر ردوا، پھیرے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو کیا ہے ان کا مولا ہے، حق کی برحق، الا، خبردار ہو جاؤ، لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، وہو، اور وہ، اسرع، اور وہ جلد، حاسبین، جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اس بارے میں بہت سی احادیث ہے، مختصراً یہ کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتوں کے رویے سے ہی مرنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، کیونکہ جنتی کی روح کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو اس روح کی خاصی اس کا اکرام کیا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اسے عزت و اکرام سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے، مجھے جلدی جلدی دفن کرنے کے لیے لے چلو۔ اور پھر دفن کرنے کے بعد قبر میں جب سوال جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو اسے مقام علیین تک پہنچا دیا جاتا ہے اگر وہ نیک ہوتا ہے، اور اگر دوزخی کی روح ہوتی ہے تو فرشتے بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا، پھر اسے وہاں سے اپنی میت کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، پکار پکار کر وہ کہتی ہے کہ مجھے دفن کرنے کے لیے نہ لے جاؤ۔ اور پھر جب دفن کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو پھر اب اس مقام سجین میں قیامت تک کے لیے اسے قید کر دیا جاتا ہے، یعنی عذاب اور ثواب کا سلسلہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں جنتی کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک ایسے اکرام اور مسرت کی نیند سوتا ہے جیسے کوئی دلہن سوتی ہے، اور دوزخی کے لیے دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو طرح طرح عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اور ثواب قیامت کے بعد کے عذاب و ثواب کی نسبت یہ بہت ہلکے ہوں گے جو قبر میں دیے جائیں گے۔ قیامت کو حساب و کتاب کے بعد دوزخی کو جو عذاب ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا، اسی طرح جنتی پر جو انعامات قبر کے انعام کے علاوہ ملیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ تو اسی لیے یہاں پر فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم، پھر قیامت کے دن تک لوگ اپنے مالک برحق کے پاس بلائے جائیں گے، اللہ لہ الحکم، اور سن لو کہ حکم اسی کا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل کہہ دو، من، کون، ینجیکم، نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات، اندھیروں سے، البر، خشکی کے یا جنگل کے، والبحر، اور دریا کے، تدعونہ، پکارتے ہو تم اسے، تضرعا و خفیہ، عاجزی سے اور چھپ کر، لئن، اگر، انجانا، نجات دے ہم کو، من ہذہ، اس وقت، لنکونن، تو البتہ ہوں گے ہم، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔
آیت میں کیا فرمایا کہ کہہ دے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے ظلمات سے نجات دیتا ہے، تم اس کو پکارتے ہو تو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اور اگر تو ہمیں ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی خواہ کسی سمندر کا سفر تم طے کر رہے ہو یا خشکی کے مقام پر ہو، تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جیسے تمہیں موت سامنے کھڑی نظر آنے لگے، تو اب اس بے بسی کے عالم میں کبھی تو تم بے اختیار ہی لاشعوری طور پر اللہ کو پکارنے لگتے ہو، اور کبھی دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کرنے لگتے ہو کہ آج اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں بہت بار پیش آتی ہے۔ قل کہہ دو، اللہ ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس سے، ومن اور سے، کل کرب ہر سختی سے، ثم پھر تم تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، تم شرک کرتے ہو۔ یعنی آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی تو تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور تم ہر وقت اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو۔ یعنی ایسے مشکل وقتوں میں مشرک کو اپنے سب دیوی دیوتا بزرگ سارا کچھ بھول جاتا ہے اور صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے منکر بھی بے اختیار اللہ سے فریاد کرنے لگتے ہیں، لیکن جب وہ بلا سر سے ٹل جاتی ہے پھر انہیں اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد ہی نہیں رہتا۔ یعنی ایسی کھلی علامت دیکھنے کے باوجود بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی ہستی کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بنا لیتے ہیں، جن کے لیے علمی دلیل اور ثبوت ان کے پاس خود بھی موجود نہیں ہوتا۔ قل کہہ دو، ہوا وہ قادر ہے، علی اوپر، ان یبعث کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحتی یا تمہارے نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم یا ملا دے تم کو، شیعاً مختلف فرقہ فرقہ کر کے، ویذیق اور چکھا دے، بعضکم تمہارے بعض کو، بعض بعض کی لڑائی۔ یعنی کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر دیکھو، کیفا کیوں، نصرف ہم بیان کر رہے ہیں، آیات نشانیاں، لعلہم تاکہ وہ کیا ہے، یفقہون کچھ تو وہ سمجھ لیں۔ تو آپ کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہیں کہ اس پر وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے، یا تو وہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے ہو، یا تمہارے کیا ہے تمہارے سامنے سے ہو، تمہارے اوپر سے ہو، یا تمہیں گروہ گروہ کر کے سب کو آپس میں بھڑکا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ تو اب دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس طرح دلائل کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ جائیں۔ عذاب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں یہاں پر، جیسے فرمایا نا، عذاب سماوی جیسے طوفان یا کڑک بجلی کا گرنا، تیز آندھی، پتھروں کی بارش وغیرہ، یہ عذاب سماوی۔ اور دوسرا عذاب، عذاب ارضی، جیسے دریاؤں کا سیلاب، زلزلے، زمین میں دھنس جانا۔ اور تیسرا عذاب یہاں پر کہ تم لوگوں کو آپس میں لڑوا دے، یعنی فرقہ بازی، پھر چاہے یہ مذہبی قسم کی ہو یا سیاسی قسم کی یا قبائلی قسم کی۔ یہ تینوں قسم کے عذاب اگلی امتوں پر آتے رہے ہیں۔ تیسری قسم کا عذاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے سے، یعنی ان کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھا۔ پھر اسی طرح مکہ میں جو فجار کی جنگ ہوئی تھی اور مدینہ میں بعاث کی جنگ ہوئی تھی، جنہوں نے خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے تھے، سینکڑوں گھرانے اجڑ گئے تھے، مگر یہ قبائلی جنگیں ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھیں۔ اور پہلی 2 قسموں کا عذاب اس وقت آیا کرتا تھا جب کسی قوم کا اس کی سرکشی کی بنا پر مکمل طور پر جو ہے اتنی سرکشی کرتے تھے کہ بس ہو جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قسم کے عذابوں سے پناہ مانگی اور دعا کی کہ میری امت پر ایسے عذاب نہ آئیں۔ تو پہلی 2 قسموں کے عذاب کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، لیکن تیسری قسم کے متعلق قبول نہیں ہوئی۔ یعنی پہلی 2 قسم کا عذاب اس امت کے لیے نہیں آئے گا، البتہ جزوی طور پر تھوڑا بہت آ سکتا ہے، لیکن اس عذاب میں ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم کا جو عذاب ہے تو اس امت میں وہ موجود ہے جس نے ملت اسلامیہ کی
ایک ہونے کو پارا پارا کر دیا ہے. پھر چاہے وہ قبیلے کا آپس میں اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، یا پھر مذہبی اختلاف ہے. آج اگر ہم دیکھیں اپنے مذہب کو ہم کیا جانتے ہیں، اپنے فرقے کو ہم سب سے بہترین جانتے ہیں، اور اگر کسی اور فرقے کو دیکھیں فلانا جو ہے وہ دین پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، حق پر. تو یہ والا عذاب ہے ایک طرح کا جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان رکھا ہوا ہے. وَكَذَّبَ اور جھٹلایا بھی ساتھ اس کے قوم کا تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ سچ ہے. قُلْ کہہ دو لستا نہیں میں علیکم تمہارے اوپر بھی وکیل، میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں. لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، نبأٍ خبر کا وقت ہے، مستقر مقرر، وسوف اور البتہ، تعلمون تم جان لوگے، عن قریب تم جان لوگے. پچھلی آیت میں کیا بتایا کہ اس کی آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے. اور تو آپ کہہ دیں کہ تم پر تعینات نہیں کیا گیا، میں تم پر متعین نہیں کیا گیا، میں تم پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا. تو کفار سے عذاب کا وہ وعدہ اور روز آخرت بھی اس آیات کا مطلب ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں اٹل حقیقت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر تم ان حقائق پر ایمان نہیں لاتے تو تمہیں یہ یقین نہیں آتا، تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تمہیں ہر بات ہر ممکن طریقے سے تم سے منوا کر ہی چھوڑوں. میں کوئی وکیل تم پر بنا کر نہیں بھیجا گیا. آگے کیا بتایا کہ ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے، جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تو اس کی ایک مثال یہ واقعہ ہے کہ انصار کے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ بدر سے پہلے عمرہ کی نیت سے مکہ آئے اور اپنے دوست امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے اور ان سے اپنے ارادے کا اظہار کیا. اس وقت ابو جہل وہ رئیس مکہ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی مسلمان کعبہ میں داخل ہونے اور طواف نہ کرنے پائے. تو امیہ بن خلف رواداری کی وجہ سے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو کعبہ لے گیا اور وہ طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ پر برس پڑا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کڑک کر جواب دیا کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں تمہارے تجارتی قافلے کی راہ روک کر تمہارے ناک میں دم کر دوں گا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر امیہ کہنے لگا کہ ابو جہل سے آرام سے بات کرو، یہ مکہ کا سردار ہے. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم ابو جہل کی اتنی طرفداری نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہوگے. امیہ نے پوچھا کیا یہاں مکہ میں؟ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ نہیں جانتا. پھر کہنے لگے کہ تمہارے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا. یہ ایک خبر تھی اور اس خبر کے ظہور کا وقت جنگ بدر تھا. اس جنگ میں ابو جہل امیہ بن خلف کو سخت مجبور کر کے لے گیا، جہاں یہ دونوں انتہائی ذلت کے ساتھ قتل ہوئے. ایسے ہی وہی سے معلوم شدہ ہر خبر اور عذاب کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس کا ظہور ہو کے رہتا ہے، اور یہی مستقر کا مطلب ہے. یہاں پر ہے نا مستقر، قرار پکڑنے کا یا مقررہ وقت، تو یہی اس کا مطلب ہے. وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ تم دیکھو الَّذِينَ ان لوگوں کو يَخُوضُونَ جو جھگڑتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں، ہماری نشانیوں میں، فَأَعْرِضْ بس منہ پھیر لو عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ بحث کریں فی حدیث اس بات میں غیری اس کے علاوہ. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے تمہیں شیطان فلا تقعد تم مت بیٹھ بعد الذکر پیچھے یاد آنے کے مع القوم الظالمین ظالم قوموں کے ساتھ. یعنی کیا فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر پھر ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. تو یہ ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے یعنی قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے یا اس میں عیب نکال رہا ہے یا اس پر ہنسی اڑا رہا ہے تو ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں. پھر اگر آپ کو یہ بات بھول جائے کہ آپ نے ان سے کنارہ کشی کرنی تھی تو پھر یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھو.
آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب جو ہے وہ امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا تاکیدی حکم بھی ہے۔ اس سے مراد ہر وہ مجلس ہے جہاں اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یعنی اہل بدعت ہو سکتے ہیں جو اپنی تعویلات دے رہے ہوں، اپنے دلائل پیش کر رہے ہوں اور آیت الہی کو توڑ مڑوڑ رہے ہوں، تو ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر تم شرکت کرتے ہو تو تم سخت گناہ اور غضب الہی کا کے مرتکب ہو جاؤ گے۔